बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन धांधली का एक साल मुकम्मल होने पर यह एक बहुत बड़ा और शानदार काम हुआ है और आलमी सतह पर ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी रखने वाले अहम तरीन इदारे की जानिब से पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 की खौफनाक धांधली पर एक इंतहाई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी गई है और जिसकी तफसीलात रखनी है जनाब इस वीडियो में आपके सामने। और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद और इमरान खान के अडयाला जेल से जारी अहम तरीन पैगाम, जिसमें उन्होंने आखिरी जंग, इस माफिया के खिलाफ आखिरी और हतमी जंग का ऐलान किया है, उसके बाद इस रिपोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई है, दो चंद हो गई है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये इत्तलात हैं कि उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकातें करने का सिलसिला शुरू करके नए इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखेंगे अडयाला जेल से जारी इमरान खान का अहम तरीन पैगाम, ताकि आपको मामलात का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझने में मुकम्मल तौर पर आसानी हो। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा ही टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था। जी हां, क्योंकि 8 फरवरी की तहकीकाती रिपोर्ट धांधली के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट का जिक्र है, इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा का जिक्र लाजिम है। इमरान खान ने कहा, 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना था सिकंदर राजा और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो कोई दोबारा इस किस्म की हरकत ना करे। एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि आप तक इमरान खान का पैगाम इसलिए पहुंचाया जाता है, हो सकता है मुख्तलिफ फोरम्स पर आप ये सुनते भी हों, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो कि रवायती मीडिया है, अखबारात हैं, वेबसाइट्स हैं, टीवी चैनल हैं, वहाँ पर इमरान खान का पैगाम रोका जा रहा है, आगे बढ़ाने पहुंचाने तक पाबंदी है। इसलिए मेरा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान का पैगाम ना सिर्फ बार बार आगे बढ़ाएं, बल्कि इतना ज़्यादा शेयर करें कि वो तमाम लोग के जिन तक VPN पर पाबंदियां लगा के, सोशल मीडिया ऐप्स बंद करके, इंटरनेट स्लो करके इमरान खान का पैगाम रोकने की कोशिश की जा रही है, उन तक जनाब इमरान खान का ये पैगाम पहुंच सके। और इसके लिए आपने भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए इमरान खान का पैगाम आगे बढ़ाने में। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत कीजिए, ऐसी सूरत ही में रीच बढ़ती है, आप तक पैगामात पहुंचते हैं, आपके चाहने जानने वालों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें ताकि इस फायरवाल का मुकाबला किया जा सके। इमरान खान ने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए सिकंदर सुल्तान राजा पर, और मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो इस पर ओहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डालेगे तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और वकला की कॉल की भी हमायत करता हूं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम मुमकिन नहीं है और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकती। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। जो हालात हैं, इससे तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ
جو ہے وہ کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر برسر پیکار ہیں یہ، اور ہر روز ایک ایسا نیا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو۔ روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے ہے، اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق کے رائے دہی کا واحد ذریعہ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور یہ زبان بندی کی کبھی ترین کوشش ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں میں قریب ترین کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پیکا کا قانون اگر لاگو کرنا ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے، جنہوں نے ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دیا، 26 نومبر کے قتل عام کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی، نہ ہی کوئی شہادت ہوئی، لہذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلے سزا شہباز شریف کو ملنی چاہیے۔ دوستو یہ بڑا زبردست مطالبہ ہے، بالکل اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے، آپ نے زبردست اور جائز بات کی ہے عمران خان نے، اور بالکل آپ نے بھی اگر اس عمران خان نے کہا نا کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے، آپ نے اگر مزدور صحافیوں کے چینلز کی ریچ بڑھانی ہے، عمران خان کے پیغام کی ریچ بڑھانی ہے، تو آپ کو قطعاً کنجوسی نہیں کرنا ہوگی، ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو شیئر کرنے میں، تاکہ عمران خان کا پیغام اس اہم ترین موقع پر تاریخ کے آخری حتمی مرحلے میں پورے ملک کی عوام تک پہنچایا جا سکے۔ عمران خان نے کہا بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر نہیں چاہتے، رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں، جو مجرم ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حقیقت سامنے آئے۔ عمران خان نے کہا 18ویں ترمیم کے تحت یہ جو آخری پیراگراف ہے عمران خان کے پیغام کا، یہ گنڈاپور صاحب کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے، ان کو ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، یہ بھی بڑا معاملہ ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کو دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاز کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا۔ میں علی امین گنڈاپور کو خصوصی طور پر ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی تینوں صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری طور پر ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہوگا۔ اور پھر عمران خان کا اپنے وکلاء اور میڈیا کے ذریعے دبنگ پیغام کہ میں واپس آؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ کہا عمران خان نے۔ اور اب اس اہم ترین موقع پر وہ پہلی باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ جو کریڈیبل جو ہے وہ جناب پوری دنیا کے اندر کریڈیبلٹی رکھنے والے ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور جو ہے وہ سینئر جو ہے وہ اس حوالے سے کہا جائے ایک ایسی سینئر شخصیت جو کہ انتخابات کے اوپر کام کر رہی ہیں، پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے وہ فیفن کے اندر بھی کام کر چکی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں سرور باری صاحب کا، انتہائی اہم ترین رپورٹ، اور پتن کی اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی اور ہیرا پھیری کی گئی، اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع ایسے استعمال کیے گئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور غیر سرکاری تنظیم ہے یہ پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، لیکن امریکہ کے اندر بھی اہم ترین اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی بڑی بڑی این جی او ہے، اور اس نے ووٹروں کے خلاف جنگ کے عنوان سے یہ رپورٹ کا پہلا حصہ جاری کیا ہے، ووٹروں کے خلاف جنگ۔ دیکھیے جناب یہ کتنی بڑی چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے کہا جناب عوامی مینڈیٹ کی چوری سے متعلق تجزیہ اور وضاحت کی ہم نے اس کے اندر، اور ملک میں آمریت زور پکڑ رہی ہے۔ عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مس کرنے کے اقدامات ہوئے ہیں، تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کر رہی ہے یہ رپورٹ کہ صرف ایک کام نہیں ہوا، اس کے ساتھ پھر کیا جا رہا ہے، آئین کو مس کیا جا رہا ہے اس جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، اور عدلیہ کو محکوم بنایا جا رہا ہے، میڈیا کو، آزاد صحافیوں کو، سوشل میڈیا کارکنان کو دبانے کے اقدامات ہوئے، اور الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کا مسلسل آڈٹ کر رہا ہے۔ انتہائی تشویشناک رجحانات ہیں۔
اور شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے بھی ذکر کیا سکندر سلطان راجہ کا کہ ستمبر 2024 تک، یعنی فروری 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ستمبر 2024 تک اپنی ویب سائٹ پر وہ انتخابی فارم کے اوپر نتائج تبدیل کرتا رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے پیچھے سے جب ایک بڑا ڈنڈا ہو نا، جب انہیں پتا ہو کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں جناب وہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین اہلکار جن کی ہمیشہ سے پاکستان میں حکومت رہی، تو پھر تو سکندر سلطان راجہ نے گود میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ رپورٹ بتا رہی ہے لاہور کے متعدد قومی حلقوں کے، پنجاب کے متعدد قومی حلقوں کے سینکڑوں پولنگ اسٹیشن پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80% سے بھی زیادہ تھا، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ کچھ حلقوں میں یہ ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ تھا۔ شرم آنی چاہیے سکندر سلطان راجہ صاحب کو، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جنہیں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو شاید اپنے بیوی بچوں کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہے، ضمیر کے آگے جواب دہ نہیں ہے، رب کی ذات کے آگے جواب دینی ہے۔ پتہ نہیں گھر جاتے ہیں تو کیا ان کے بیوی بچے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرام کی کمائی 8 فروری 2024 کے الیکشن کو اس طرح سے بدترین دھاندلی زدہ کرنے کے بعد جو تم گھر لے کر آ رہے ہو، کیا یہ تمہیں گھر لے کر آنی چاہیے؟ اور کیا اس حرام کی مال سے پرورش پانے والی جو ان کی اولاد ہے، جو ان کے اہل خانہ ہے، وہ آگے چل کر کیا کام کریں گے؟ یہ انہیں سوچنا چاہیے۔ اس الیکشن کمیشن کے حوالے سے خوفناک ترین چارج شیٹ ہے یہ، جو کہ پتن کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ 100% سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ جو کہ ناممکن ہے، اور متعلقہ صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ اوسطاً جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر جناب یہ ٹرن آؤٹ 40% تھا، اور قومی میں بڑھ کر 80 ہو جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور این جی او کی اس رپورٹ کے مطابق یہ رجحان سب سے زیادہ پنجاب اور کراچی میں پایا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کے پی کے بھی حلقے کھولیں، کیا جی پی ٹی آئی سلیکٹو کام کرتی ہے، کیا وہاں دھاندلی نہیں ہوگی؟ تو جہاں دھاندلی ہوگی وہیں آواز اٹھائی جائے گی جناب۔ اور یہ پتن کی رپورٹ بتا دی ہے کہ پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر انتہا کر دی گئی، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اس وقت بھی 5 درجن سے زائد مخصوص نشستیں ابھی بھی خالی ہیں۔ پتن کی رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نامکمل یہ جو مقننہ ہے، اس کی ہر قانون سازی میں قانونی حیثیت پر بھی سوالات ہیں، عوام کے اعتماد کا فقدان ہے اس میں اندر، اور انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال اس کے اندر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انتخابات سے پہلے، انتخابات والے دن، اور پھر اس کے بعد انتخابات کے بعد ووٹوں میں دھاندلی کا مقصد انورٹڈ کاماز کے اندر مثبت نتائج، یعنی اپنی مرضی کے وہ مثبت نتائج حاصل کرنا تھا، اور ارباب اختیار اور مملکت کے سارے وسائل جو ہیں وہ اس عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے میں مصروف رہے۔ ارباب اختیار اور مملکت کے سارے وسائل کون؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی بیوروکریسی، پاکستانی میڈیا، تمام کا ذکر کیا، اور عدلیہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی رہی۔ اور پتن رپورٹ کے مطابق پیکا کا نفاذ اور 26ویں آئینی ترمیم وغیرہ اس کی مثال ہیں۔ پتن نے سفارش کی ہے کہ عام انتخابات 2024 میں دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داریوں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن قائم کیا جائے۔ بالکل وہی مطالبہ ہے جو عمران خان بار بار کر رہے ہیں، اور اب اس کی جو ہے وہ پتن کی جانب سے بھی اس مطالبے کو دہرایا گیا ہے۔ اور جناب اس اہم ترین موقع کے اوپر کہ جب 8 فروری 2025 کو اس بدترین دھاندلی کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے، عمران خان کی جانب سے پاکستانی عوام کو آخری اور حتمی کال دے دی گئی ہے، اور دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر حصہ ڈال رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی اعلان کیا کہ جماعت اسلامی 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ کراچی سمیت الیکشن کمیشن آفس سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، فارم 45 کے مطابق جیتنے والی جماعت کو نشستیں دی جائیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لگ کر پاکستان تحریک انصاف جو ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کا مطلب اس مینڈیٹ، یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا اس کا مینڈیٹ انہوں نے تسلیم کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے، یہ بات
بات قابل غور ہے. آپ نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ کہ نئے الیکشن کریں، اس کی بجائے یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا واپس کریں، جس کی جانب انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ جو فارم 45 کے تحت جو لوگ جیتے ہیں وہ جناب انہیں مینڈیٹ واپس کیا جائے. اور پھر اس کے اندر ثبوت ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے بڑے بھائی نواز شریف اور نواز شریف کی بیٹی اور شہباز شریف کی بھتیجی اور پنجاب کی ناجائز وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئیں. پیپلز پارٹی کے اور MKM کے لوگ بھی کراچی اور اندرون سندھ کے اندر فارم 47 کی بنیاد پر اقتدار میں آئے. اور جماعت اسلامی بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ لکھا ہے انہوں نے اس کے بیان کے اندر اپنے کہ کراچی میں لوگوں نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا مگر MKM کو دھاندلی سے جو ہے وہ سیٹیں دے دی گئیں. یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، بہت بڑی تحقیقاتی رپورٹ ہے. کچھ دیگر چیزوں کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں بچا، لیکن آپ سے ایک بار پھر یہ مطالبہ ہے، ایک بار پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اور کمنٹ باکس کے اندر کیوں کنجوسی کرتے ہیں آپ، ہر صورت آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے. اس کو سمجھیے، اسی صورت ہی عمران خان کا پیغام زیادہ بڑی سطح تک جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.